बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट गोल्ड टीवी चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहद इमरान। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा और रब करीम से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपको खुश खुरम और कामयाब रखे, आमीन। और हमारी आज की वीडियो का अनवान है कि कामयाबी के राज क्या हैं। एक मशहूर अंग्रेज मुफक्कर स्टीफन आर कोए, वो एक मशहूर शख्सियत हैं जिन्होंने किताब लिखी है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब को कीमती फिलसफों और बेहतरीन थ्योरीज की बदौलत बेहद पजीराई मिली और इसको सेल्फ हेल्प की मां कहा जाने लगा। स्टीफन कोए ने इस किताब में एक आदत बिगन विद द एंड ऑफ माइंड के नाम से बयान किया है, जिसका सलीस उर्दू में मतलब है आगाज से पहले अंजाम को सोचना। यानी कोई भी काम, कोई भी कारोबार आपने शुरू करना तो पहले उसके अंजाम को सोचो, उसमें आने वाली मुश्किलात को सोचो और उनका हल निकालो, और उसमें आने वाली कामयाबियों को सोचो और ये सोचो कि उनको कैसे हजम करना है। स्टीफन कोए ने देखा कि वो लोग जो अंजाम को देखकर किसी काम का आगाज करते हैं वो हमेशा कामयाबी पाते हैं। दरअसल यह आदत कई सारी चीज़ों को ज़ाहिर करती है। इसमें लफ्ज़ अंजाम, जिसका अगर अलफ निकाले तो लफ्ज़ बचेगा नजाम। उसका मतलब है विज़न, ख्वाब, लॉन्ग टर्म प्लान। इस एक लफ्ज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप अपना अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि आपके दिमाग में कोई विज़न, कोई गोल या लॉन्ग टर्म प्लान है, तो इसके बाद आपने कोई कदम उठाया तो इसका मतलब है आप अपनी आदत के मुताबिक अमल कर रहे हैं। और इस आदत के साथ कदम उठाने का मतलब ये है कि आप अपने काम का वज़न और अहमियत मालूम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर इंसानी आंख से देखने की ज़्यादा से ज़्यादा हद 60 किलोमीटर है। अगर मतला साफ भी हो तो इंसान इससे ज़्यादा तो नहीं देख सकता। इसके बाद ज़मीन और आसमान आपस में मिले हुए भी नजर आएंगे। ज़ाहरी आंख के देखने की सतह इसी कदर कमज़ोर है कि अगर इसके सामने हाथ रख दिया जाए तो ये फिर भी नहीं दे सकती। फ़क्त एक छोटा सा ज़रा आंख में पड़ जाए तो भी बनाई मुतासर होती है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी बदौलत इंसान आज में रहते हुए कल को देख सकता है। इसी का नाम विज़न है। इंसान के पास अपनी ज़िंदगी का कोई विज़न हो तो वो तसव्वुर और तख़य्युल की ताकत से कल में झांक सकता है, अपने गोल देख सकता है। हमने आदत का जिक्र किया और आदत के साथ एक और लफ्ज़ अंजाम को जोड़ा। इस अंजाम को हम विज़न, गोल और लॉन्ग टर्म का नाम देते हैं। यह बात भी समझने के काबिल है कि इन तीनों को इंसानी आँख के ज़रिए देखना मुमकिन नहीं। ये मुमकिन है तो फ़क्त तसव्वुर और तख़य्युल की आंख से। यानी इंसान के अंदर अगर तख़य्युल नगारी की एक बेहतरीन सलाहियत हो तो इसके ज़रिए वो अपने विज़न को देख सकता है। तख़य्युल का मतलब है तख्लीक, यानी अपने अंदर तस्वीर बनाना। जो भी इंसान अपने अंजाम की तस्वीर बना सकता है और अपने काम के आगाज़ पर वो तस्वीर बना ले तो इससे ना सिर्फ इसको मोटिवेशन मिलेगी बल्कि बहुत जल्द वो अपने मकसद को भी पालेगा। मज़ीद स्टीफन कोई कहता है कि अगर ये आदत किसी कौम में पैदा हो जाए तो वह बहुत ज़्यादा तरक्की करती है। हत्ता कि कोई अदारा और ख़ानदान भी इस आदत को अपना ले तो तरक्की इसकी मुंतज़र होगी। अब सवाल ये पैदा था कि इतनी अहम आदत आम तौर पर लोगों में क्यों नहीं पाई जाती। हमारे माशरे में यानी पाकिस्तान में इस आदत के ना पाए जाने की कई वजूहत हैं, जिनमें पहली है जल्दबाजी। कि इंसान आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता है। वो सोचता है कि मैं आज कारोबार शुरू करूँगा और कल मैं बुलंदियों को, अरूज को छू लूँगा। वो इसमें आने वाली ना रुकावटों को देखता है ना मुश्किलात को सोचता है। बस यही कहता कि आज कारोबार शुरू करूँ, कल मैं बुलंदी को छू जाऊँ, ढेर सारी दौलत कमा लूँ। और यही जल्दबाजी उसको कहीं का नहीं छोड़ती। और इसके बाद दूसरी है तिहाड़ी या माहवारी की सोच।
ہمارے معاشرے میں موجود یہ دونوں سوچیں اس قدر خطرناک ہیں کہ یہ انسان کے وژن کو اڑا کر رکھ دیتی ہیں۔ اگرچہ تحفظ کا احساس نوکری میں زیادہ ہے، کاروبار میں نہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ معاشی ترقی وہی کر سکتا ہے جو اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا روزگار سنبھالے۔ میں ہمیشہ بزنس اور روزگار کو فروغ دینے کا قائل ہوں، کیونکہ انسان جب اپنا کام کرتا ہے تو وہ تخیل اور تصور کا استعمال زیادہ کرتا ہے، جبکہ نوکری میں انسان کا دماغ پہلی سے آگے سوچتا ہی نہیں۔ پہلی کہہ لیں یا پہلی کہہ لیں، یہ دونوں چیزیں ایک ہی مطلب میں آئیں گی۔ یہ پہلی بھی ہے اور پہلی بھی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ بس سمجھ نہیں آتی اس کو، اور پہلی یہ ہے کہ تنخواہ یکم کو یعنی پہلی تاریخ کو ملتی ہے، وہ اس سے آگے کا سوچتا ہی نہیں۔ ملازمت پیشہ فرد کی پلاننگ کی پوری صلاحیت بات اتنی ہے کہ اس نے تنخواہ کو کیسے مینج کرنا ہے، اس میں سے بچت کیسے نکالنی ہے، موٹر سائیکل کی قسط کیسے دینی ہے، اس میں گھر کا خرچہ اور باقی نظام کیسے چلانا ہے۔ اسی طرح مزدور کی سوچ بھی دہاڑی سے آگے نہیں جاتی۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر آج دہاڑی لگ گئی تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے۔ آج میں کام کروں گا تو اس کے بعد کچھ اوور ٹائم لگاؤں گا، اس کے اتنے پیسے ملیں گے، اس میں دوائی یا بچوں کے لیے فروٹ لینے ہیں اور کچھ رقم بھی بچانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیں، انسان اور اس کا دماغ ایک جیسے حالات میں رہتے ہوئے اس کا عادی اور قیدی بن جاتا ہے، اور انہی حالات کے مطابق اپنی سوچ پیدا کرتا ہے، اور ایک غیر محسوس طریقے سے اس کے گرد کچھ حدود بن جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اور تیسرا بڑا فیکٹ، تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنا جرم قرار۔ ہمارے آج کے معاشرے میں اگر کوئی انسان، کوئی بچہ، کوئی جوان کوئی بڑا خواب دیکھتا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں، آج کے معاشرے میں خواب دیکھنا جرم، یا خواب دیکھنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اور آپ بچپن سے آج کے دن کا اگر خود جائزہ لیں تو ہمیں دوسروں میں حوصلہ افزائی کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کو شاباشی دینا سکھایا ہی نہیں گیا۔ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ نے بچپن سے انسان کے اندر رکھی۔ بچہ پیدائشی طور پر خواب دیکھنے اور سوال کرنے کی عادت رکھتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے یہ معاشرہ سے خواب دیکھنے اور سوال کرنے کی عادت چھین لیتا ہے۔ زندگی میں دور تک دیکھنے کی نہ ہی کوئی وجہ، یہ وہی عدم تحفظ ہے جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو بیچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور نوکری کرنے لگ جاتا ہے۔ اس سماج اور معاشرے میں عدم تحفظ اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ خواب دیکھنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان کے خیال میں خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہوتا ہی نہیں۔ یہ سوچ اس قدر عام ہو گئی، یوں لگتا ہے کہ یہ ایک جبر مسلسل ہے جو ہم پر مسلط کیا گیا۔ انسان اس سوچ کا قیدی بن کر قوت ارادی، موٹیویشن اور بڑا سوچنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور جو بھی ہے جیسا بھی ہے کہ مصداق جیسی تیسی زندگی قبول کر کے گزار لیتا ہے۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ ناموافق حالات کو زور لگا کر قبول کرو اور اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکالو، لیکن وہ زور لگائے بغیر ہی سب کچھ قبول کرتا ہے۔ ایسا کیوں ہونے لگتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بڑا نہیں سوچنا، خواب نہیں دیکھنا۔ اگر خواب دیکھ بھی لو یا خواب دیکھ بھی لیا تو کون سا پورا ہونا ہے؟ کہ یہ ضروری تو نہیں، کوئی خواب پورا بھی تو ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ناکامی کا خوف بھی ہے کہ ہر وقت وہ یہی سوچتا اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ خوف جو ہم نے خود اپنی زندگی میں دیکھا یا کسی دوسرے کی زندگی میں، یہ خوف انسان سے تخیل کی طاقت چھین لیتا ہے۔ آپ کی آنکھوں اور کانوں نے ناکامی کو اتنا سنا اور دیکھا، اس کے بعد بھی کسی طرح کی کامیابی آپ کو جرم لگتی ہے، اور اس پہ مستداد یہ کہ یہاں کا تعلیمی نظام بھی ویژن، گولز اور لانگ ٹرم پلان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارا تعلیمی نظام بھی صرف کالے حرفوں کو رٹا کر، یاد کرا کر، اسی کا ٹیسٹ لے کر نمبر دے دیتا ہے۔ یہ نظام پورے کا پورا نمبر، ڈگری اور جی پی اے تک سوچتا ہے۔ اسی نظام میں پڑھانے والے کو اپنی ڈگری کی اہمیت کا علم ہی نہیں ہوتا۔ مختصر یہ کہ آغاز سے پہلے انجام کو سوچنے والے فلسفے کو ہمارا تعلیمی نظام بتاتا ہی نہیں اور نہ ہی اس کی پذیرائی کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر آغاز سے پہلے انجام کو سوچنے کی عادت آ جائے، پیدا ہو جائے، موجود ہو، تو اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ ہم ڈسکس کریں گے اس کے فوائد، کہ اگر یہ عادت آپ کو
آپ کے اندر موجود آپ کو کتنے فائدے ملیں گے، کون کون سے ملیں گے؟ پہلی یہ ہے کہ صراط مستقیم آپ کے اندر یہ عادت ہے تو آپ ہمیشہ ٹریک پہ رہیں گے، سیدھے راستے پہ رہیں گے، آپ کے ڈی ٹریک یا سیدھے راستے ہٹنے کا خطرہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ انسان کا ٹریک پر رہنا ہی سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ روبوٹ نہیں جو ایک ہی فارمولے پہ چلے۔ اس کے رجحانات، انسپائریشن، مزاج، اس کے لالچ اس قدر زیادہ ہے، یہ آج کچھ ہوتا ہے اور کل کچھ، لیکن جب یہ عادت اس کی زندگی میں ہو وہ کبھی نہیں بھٹکے گا۔ اور اس عادت یعنی آغاز سے پہلے انجام کو سوچنے کا دوسرا فائدہ ہے فوکس۔ اس کے پاس فوکس اور ارتکاز کی قوت زیادہ ہوتی ہے، اس کی توجہ ہمیشہ اپنے مقصد اور ٹارگٹ پر مرکوز رہے گی، جس کا لازمی فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بے مقصد خیالات اور کاموں سے بچا رہے گا اور اپنی ساری انرجی فقط اپنی منزل پر لگائے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ ہے لاہے عمل کو آسان بنانا۔ ایسے انسان کے لیے اپنی زندگی کے تمام لاہے عمل بنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس کا گول و ہدف ایک ہی ہے۔ اور چوتھا فائدہ ہے لوگوں کو شامل کرنا یا نکالنا، یعنی اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، اپنی دوستی میں، کہ کس طرح کے لوگ اپنی زندگی میں شامل کرنے ہیں، کس طرح کے نہیں۔ ایسے انسان کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، جس کا ایک بھرپور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اچھے لوگوں کی صحبت میں یسر آتی ہے، جس سے وہ خود ترقی کرے گا۔ اور پانچواں فائدہ ہے کمپاؤنڈ افیکٹ، یعنی مرکب اثری اور اس کے فوائد۔ ایسا انسان اپنی زندگی میں مرکب اثری زیادہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ درست ٹریک پر ہوتا ہے، تو چیزوں کی یکسانی سے اس کو انرجی کی مزید تقویت ملے گی۔ چھٹا فائدہ ہے قانون کشش کے فوائد۔ ایسا انسان قانون کشش کے فوائد کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں اپنے مقصد اور ہدف میں ایک خاکہ بنا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں اکثر جو چیز ہوتی ہے تو اس کے معاملات بھی اسی کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ ریسرچ کے مطابق انسان جو بھی کام 21 دن تک مسلسل کرے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ آج بھی آپ بھی اپنی تمام عادات کا جائزہ لیں اور اسٹیفن آرکوئی کی بیان کردہ عادت آغاز سے پہلے انجام کو سوچنا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، تو نہ صرف آپ ڈی ٹریک ہونے سے بچ جائیں گے، بلکہ جو بھی کام شروع کریں گے وہ بہت آسان انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچے گا، اور آپ رفتہ رفتہ اپنی زندگی میں ترقی کی سیڑھیوں کو طے کرتے جائیں گے، ترقی کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ کسی کو کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی ہدف اچیومنٹ کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچیں، اس میں آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ان کو سوچیں، ان کے تدارک سوچیں، تب ہی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔